बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। हम सब इंतहाओं में फंस गए हैं। इंतहाएं ऐसी कि जो इंसान का जीना हराम कर दें। मजहबी इंतहा पसंदी हो, सियासी इंतहा पसंदी हो, या मोहब्बतों और नफ़रतों की इंतहा पसंदी हो। अक़लियतों के हकूक़ आइन ने दी हैं, लेकिन आइन को जहाँ हम बहुत सारी चीज़ों में बालाए ताक रख के भूल गए हैं, इसी तरह से शायद इस मामले में भी भूल गए हैं। पाकिस्तान में बहुत दफ़ा ये वाक़यात हुए जो कि पाकिस्तानी पूरी कौम का सर नीचे कर देती हैं। गुजरांवाला वाक़या हो, शांति नगर का वाक़या हो, या फिर श्रीलंका के शहरी का वाक़या हो, ये तमाम वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ पे सियाह धब्बा हैं। और आज का वाक़या, जड़ांवाला वाक़या भी एक ऐसा ही वाक़या था। शायद पहले उन लोगों को करार वाक़ई सज़ा दे के एक निशान इबरत बनाया जाता जिसने शुरुआत की, तो शायद ये सब कुछ ना होता। हम आलमी सतह पे अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम की मज़म्मत ज़रूर करते हैं और अपनी मज़हब के कार्ड को ज़रूर शो करते हैं, और करना भी चाहिए जब हमारे मज़हब के साथ कुछ गलत होता है, लेकिन साथ ही साथ दूसरों का एहतराम करना भी ज़रूरी है। शायद पाकिस्तान के शहरियों को, यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनके दिल अपने साथ अक़लियती के लोगों के साथ धड़कते हैं, उसी तरह से उन लोगों को सोचना चाहिए कि वही लोग हैं कि जो किसी और मुल्क का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान के बेटे बेटियाँ और बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान में हज़ारों साल से रह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वाक़या हुआ इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ की तरफ से इसकी मज़म्मत हुई और हम भी इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। दूसरा वाक़या बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान में जो आज के दिन हुई है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के हवाले से ऐलान कर दिया। और हल्का बंदियों के हवाले से जब ऐलान किया तो साफ सी बात है कि 90 दिन में उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि इलेक्शन हो सकेंगे। हल्का बंदियों के हतमी नताइज जो है वो 14 दिसंबर को में आएंगे। जैसा कि मैं अपने प्रोग्राम्स में मुतअद्दिद दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ कि मुझे इलेक्शन जो है वो मार्च से पहले होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। मार्च में चूंकि रमज़ानुल मुबारक है और अगर 14 दिसंबर को उन्होंने हतमी फ़हरिस्तें ऐलान करने का ऐलान कर दिया है, देने का ऐलान कर दिया है, तो उसका मुताबिक जो है वो 1-2 माह 1.5 माह कंपेन्स चलेंगी। उसके बाद जो है इलेक्शन आपको फरवरी के कहीं मिड में होते हुए नज़र आते हैं। तीसरी बात जो आज के प्रोग्राम में होना ज़रूरी है कि निगरा जो काबीना है उसका ऐलान कर दिया गया है। 18 रुकनी काबीना में मुख्तलिफ जो लोगों को शामिल किया गया है। ये एक पॉजिटिव बात है कि तमाम टेक्नोक्रेट हैं। अब इसमें आगे जब आप टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को लेके आते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि मसाइल को और चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेंदी खींचा जाएगा। अनवारुल हक काकड़ साहब, वज़ीर आज़म साहब जो है वो ज़रूर सियासी हैं, बाप पार्टी से उनका ताल्लुक़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो काबीना हम देख रहे हैं वो टेक्नोक्रेट की काबीना है। इस सूरत हाल में हम देख सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होकर आगे जाएंगी। किसी भी बात पर दो राय नहीं है कि तमाम डिसीजन अभी तक अच्छे ही हो रहे हैं, लेकिन जो आईनी हवाले से एक जो मसला खड़ा हुआ है उसमें मुझे लगता है कि कोई ना कोई इस वक्त कोर्ट का रुख ज़रूर करेगा और उसके बाद चीज़ें वाज़ेह होंगी कि आइन इस हवाले से आइन ने जो कहा है वो सुप्रीम कोर्ट उसकी किस तरह से तशरीह करती है। आइन के कुछ आर्टिकल्स ये बात सामने वाज़ेह तौर पर लाते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, जब वक्त से मुद्दत से पहले असेंबली तहलील होने का ऐलान कर दिया जाए। जबकि एक और शिक ये बात करती है कि मरदमशुमारी का जब ऐलान हो जाए तो उसके बाद हल्का बंदियाँ होती हैं, हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शंस की तरफ जाया जा सकता है। अगर हम इस हवाले से बात करें कि हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, तो यहाँ पे एक और कानूनी चीज़ सामने आती है कि चूंकि अब काबीना तहलील हो चुकी है, निगरान सेटअप आ गया है, तो मरदमशुमारी के बाद भी हल्का बंदी करने के बाद किसी हल्के में इजाफा नहीं होगा। यहाँ पे जितनी आपके पास सीटें कौमी और सूबाई सतह पे मौजूद हैं सिर्फ उतनी ही रहेंगी। इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए सिद्दीक अल फारूक साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, साथ हमें ज्वाइन करेंगे फराज आबिद लाखानी साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, और उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे उनके साथ ही राजा काशिफ जंजुआ साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले हम सिद्दीक अल फारूक साहब की तरफ चलते हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये जड़ांवाला वाक़या जो हुआ है इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और हम माजी में भी देखते आए हैं कि ये चीज़ें होती रही हैं। आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जड़ांवाला वाला वाक़या, ज़ालिमाना वाक़या जिसने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया और जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, ये पहला वाक़या नहीं। मुझे अफसोस है कि हमारी इंतज़ामिया, हुकूमतें और जो भी इन मामलात को देखते हैं, जिनके इख्तियारात हैं, असर रसूख है, उन्होंने अब तक इस हवाले से मुअस्सर कार्रवाई या इंतज़ामात नहीं की।
हम सब इसकी मजम्मत करते हैं और ये साजिश थी, साजिश है, आइंदा भी साजिश हो सकती है। यानी कि कैसे हो सकता है हमारे शहरी, वो क्रिश्चियन हमारे भाई जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए 3 वोट दिए, जिनकी ये कंट्रीब्यूशन है, वो 3 वोट ना देते तो पंजाब शामिल ना होता। यानी अजीब बात है। इसलिए इसका नोटिस लेना पड़ेगा और जो जो इसमें मुलव्वस हैं, जो जो इस साजिश में शरीक हैं, उनको बिल्कुल करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। सर, यहाँ पे एक और चीज़ जो हमें सामने नज़र आ रही है कि जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी पाकिस्तान में नहीं है और आगे जो फैसले हमें लग रहे हैं वो मुस्बत तरीके से होने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको इस बात का इम्कान लगता है कि ये सब एक प्री प्लान साजिश की गई है? क्योंकि इस वक्त हमें जो रहनुमा हैं जो कि क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका बयान ये आता है कि, और हमें भी ये बात पता है कि जो हज़ारों साल से ज़मीन पे रह रहे हैं उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी भी तौर पे हमारे ख़िलाफ़ कोई बात करें या मजहबी हवाले से इस किस्म की इश्तिआल अंगेज़ी पैदा करें। तो आपको ये बात इम्कान लगता है कि ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई साजिश की गई है? पाकिस्तान को बदनाम करने की, उसका इमेज तबाह करने की, पाकिस्तान को भी एक वहशी कौम साबित करने की कोशिश की गई है। इसमें तो आप डिस्टेबलाइज कह लें, कुछ भी कह लें, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब भी फर्ज करें कोई आदमी इस तरह का काम करता भी है तो उसके खिलाफ मोहल्ले के इलाके के लोग पुलिस में जाएं, अदालत में जाएं। ये आप लोगों को जनाब कॉल दें और हजारों लोग जमा करके आप मुल्क का अमन व अमान और लोगों की जान और माल जो है वो हाथ में ले लें। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में कहा है कि एक इंसान की जान काबे से ज्यादा जो है वो इज्जत और एहतराम रखती है। इन्हें ये पता नहीं है एक बेगुनाह इंसान को, मुसलमान को नहीं, इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। ये क्यों नहीं हमारे उलमा और हमारे सारे लोग समझाते? तो इस चीज पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सर, दूसरी एक सियासी सूरत हाल पे आ जाते हैं कि आज जो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के हवाले से बात की है और साफ तौर पे ये सामने वाज़ेह बात हो चुकी है कि इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन में नहीं हो सकते और टेक्निकली भी नहीं हो सकते, उनके लिए भी नामुमकिन सी बात है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट रही है, PDM की गवर्नमेंट रही है, और उसके बाद आखिर में जाते जाते मुश्तरका मफादात कौंसिल से आपने मरदमशुमारी के हवाले से बिल पेश कर दिया और उसको मंजूरी उसकी हो गई, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल इस वक्त हैं। लेकिन ज़रूरी भी था। आपको नहीं लगता कि ये 16 माह के अरसे में ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था और अभी जाते जाते आपने जो आखिर में ये काम किया है इसको बहुत पहले अगर आप कर लेते तो ये सूरत हाल ना बनती जो अभी हमें नज़र आ रही है? देखिए, इस पे इतराज तो किए गए हैं, ये जाते रहेंगे। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये कोई वही थी जो उतरी है और उसको कोई इतराज उस पर नहीं करेगा। आप कहती हैं ये हो सकता था, शायद पहले भी हो, लेकिन ये मामला हुआ नहीं। उससे पहले भी यही सूरत हाल थी। फिर ये तय किया गया था कि अच्छा ठीक है, छोड़ दें नई मरदमशुमारी को, पुरानी मरदमशुमारी पे करते। उसके हवाले से फिर MQM और दूसरी कुछ पार्टियां थी बलूचिस्तान की, वो उन्होंने कहा कि नहीं, नई मरदमशुमारी में हमारी तादाद बढ़ी है तो हम क्यों पुरानी मरदमशुमारी, जब नई मरदमशुमारी सामने है। तो उसमें फिर ये बात जहन में रखें कि ये जो CCI ने मंजूरी दी है, चारों सूबों ने, सारी पार्टियों ने मिल के इसकी मंजूरी दी है। मेरा ख्याल है जब इस पे इत्तेफाक राय हो गया है तो अब बजाय इसके कि इस पर एतराज हो, अब इसको जल्द अज जल्द आईनी मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने और गैर जानिबदाराना मुनसिफाना इंतखाबात कराने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हो। मैंने प्रोग्राम भी स्टार्ट में भी ये बात कही थी कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बेहतरी की तरफ ज़रूर जा रही हैं चीज़ें, लेकिन आइनी तौर पे कुछ वजाहतें होनी बाकी हैं। आइन की मुख्तलिफ शिकें जो हैं वो मुख्तलिफ तौर पे इसकी वजाहत करती हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना ज़रूरी हैं, और अगर सदर असम्बली तहलील करने की असम्बली पे दस्तखत कर दें तो सदर ही इसका ऐलान करते हैं कि नेक्स्ट डेट क्या होगी, चाहे निगरां सेटअप हो या ना हो। इसकी वजाहत अभी नहीं की गई थी, आइन में वजाहत नहीं की गई
گئی تھی. لیکن آپ کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر یہ آئینی طور پہ کوئی ایسی بات موجود ہے تو اس پہ سپریم کورٹ کوئی از خود نوٹس لے سکتی ہے یا کوئی سپریم کورٹ میں جائے گا کہ اس بات کی وضاحت ہو کہ جناب 90 دن میں تو الیکشنز ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہو رہے ہیں, تو اس پہ کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ یہ ایک کلاس کو تو نہیں نہ پڑھا جائے گا, یہ تو پھر ساتھ ساتھ باقی کلاسیں بھی پڑھی جائیں گی, 90 دن والی بھی پڑھی جائیں گی, اور اس کے ساتھ نئی حلقہ بندیوں والی بھی پڑھی جائے گی. نئی مردم شماری ہو تو نئی حلقہ بندیاں بھی ہیں, اس پہ پھر آپ کو پتہ ہے کچھ چھوٹے موٹے اعتراض بھی آ جاتے ہیں حلقہ بندیوں پر. تو اس لیے یہ جب ملا کے آئین کی شقیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر ایک فیصلہ سامنے آتا ہے, اور میرا خیال ہے اس میں سپریم کورٹ کو آنا بھی نہیں چاہیے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, وہ کر لے گا. سر مختلف ڈیٹس آپ کے قائد کی طرف سے واپسی پہ ہوتی رہیں کہ وہ مختلف تاریخیں اناؤنس ہوئیں, پھر وہ دبئی بھی آ گئے. لاسٹ ٹائم تو ایسا ہوا کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان کے اوپر آ جائیں گے اور پاکستان کی ان کی فلائٹ ہو جائے گی, لیکن وہ پھر لندن کی طرف ان کا رخ ہو گیا اور وہ سعودیہ چلے گئے. یہ تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, لیکن ابھی آخری ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ واقعی کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. کیا اطلاعات ہے سر؟ دیکھیے, پہلے بات میں عرض کروں, اگر پاکستان میں عدلیہ واقعی عدل و انصاف اور آئین کے مطابق فیصلے کرتی تو نہ نواز شریف صاحب کبھی ملک سے باہر ان کو بھیجا جاتا. ابھی بھیجا ہے یہ تو عمران خان نے کابینہ سے منظوری لے کے بھیجا. روزانہ ایک بلیٹن جناب نواز شریف کی صحت کا ڈاکٹر یاسمین راشد جو پنجاب کی وزیر صحت تھی وہ جاری کرتی تھی. پھر عمران خان نے اپنے شوکت خانم کے ڈائریکٹر کو بھیجا اپنی طرف سے کہ جا کے دیکھو نواز شریف کو بہانہ تو نہیں کر رہے. پھر جناب علی کراچی سے ڈاکٹر شمسی صاحب تھے, خون کی بیماریوں کے ماہر فوت ہو چکے ہیں, ان کو بلایا گیا, ان کی رپورٹ آئی, سب نے تشویش کا اظہار کیا, حتیٰ کہ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر اور ڈائریکٹر نے تو آ کے ایسی بات کی کہ عمران خان خوفزدہ ہو گیا, اور پھر وفاقی کابینہ نے منظور کر کے بھیجا. اب ان کی صحت کا کیا معاملہ ہے, لیکن میں پھر کہوں گا کہ خدا کرے اب جتنی یہاں عدلیہ نے جو کچھ کرنا تھا آئین سے اور قانون سے کھلواڑ اور انتقام اور میسج دینا یہ سب ختم ہو جائے. خدا کرے سب کو یہ احساس ہو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے, تو یہ سیاستدانوں کا باہر جانا نہ ہو. اب بہرحال انشاءاللہ نواز شریف صاحب چاہے ستمبر کے دوسرے ہاف میں آئیں یا جو بھی ہوگا اللہ نے چاہا تو. صدیق الفاروق صاحب سینئر رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے, اور سب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے چیزیں ضرور آگے لائی جاتی ہیں, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ بات اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کی مقبولیت اس وقت کہاں ہے. کیا مسلم لیگ نون کی مقبولیت اب پنجاب میں ویسی ہے جیسے پہلے تھی؟ مزید موضوعات پہ بات کرنے کے وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. 18 رکنی کابینہ کا اعلان ہو چکا ہے اور اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹ ہیں, جبکہ آپ کے وزیر اعظم جو ہیں کاکڑ صاحب وہ با پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے, آخری دفعہ تک تو با پارٹی سے ان کا تعلق تھا. اور جو اعلان ہے راجہ ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑا زبردست یہ نام سامنے آیا ہے, بالکل ہم تو مانتے ہیں کوئی کنٹروورشل نام نہیں ہے, اور راجہ ریاض صاحب اپنے طور پہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں. میرے خیال ہے پہلی دفعہ اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہے تھے کہ میں نے نام دیا, وہ ان کے پاس کہاں سے نام آیا یہ اب زیر بحث بات ہے, کیونکہ اب ایک ہی صاحب ہیں جنہوں نے اس کی مذمت کی ہے, اور منگل صاحب کے علاوہ جو ہے ابھی تک کسی بھی شخص نے اس کی کوئی خاص مذمت نہیں کی کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام کیوں آیا, اور کافی سخت مذمت کی ہے. باقاعدہ خط لکھا گیا ہے اور خط میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو کہ آپ نے اپنے ماضی سے ان چیزوں سے سبق نہیں سیکھا, اور جمہوریت کی انہوں نے اتنا سخت جملہ کہا کہ قبر کھود دی گئی ہے. اسی موضوع پہ بات کریں گے. راجہ کاشف جنجوعہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی کاشف صاحب, سب سے پہلے تو یہ آج جو 18 رکنی کابینہ کا اعلان ہوا ہے اس میں ہمیں کوئی سیاستدان تو ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ تمام ٹیکنوکریٹ شامل ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کابینہ کو؟
دیکھیں اگر سیاستدان نظر آ جائیں تو پھر بھی آپ نے کہنا ہے کہ سیاستدان کیوں نظر آ رہے ہیں, جانبدار نہیں نظر آ رہے. تو اب بتائیں کہ میڈیا کس سمت جائے گا. ہمیں کسی حال میں تو کسی حکومت سے خوش رہنا چاہیے نا, کہ اچھی بات ہے اگر پولیٹیشین نہیں ہے, لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی غیر جانبدار لوگ ہیں. مرتضیٰ سلنگی صاحب ہیں تو ان کا پیپلز پارٹی سے رجحان تو ہے نا ان کا کافی زمانے سے. اسی طرح باقی لوگ ہیں, ڈاکٹر عمر سیف ہیں, وہ نون لیگ کے دور میں رہے, چلیں اچھے محنتی لوگ ہیں. یہ ہے کہ یہ محنتی کابینہ. ہاں اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انیق احمد, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ کراچی والے ہی ہیں. تو یہ بھی وہی آگے ہیں. وہ تو عامر لیاقت چلے گئے دنیا سے, ورنہ شاید وہ بھی کہیں آپ کو نظر آ رہے ہوتے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کراچی سے بھی آپ کو نمائندگی مل گئی. میرے خیال میں کراچی والے ویسے ہی روتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ نہیں مل رہا, وہ نہیں لکھ رہا. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں اتنی طریقیں چلی گئی, جی سیٹیں کم ہو گئی. سیٹیں تو پنجاب میں تو اس سے زیادہ سیٹیں کم ہوئی ہیں. سب مزے کی بات جو اس تمام صورتحال میں مجھے لگی کہ 18 رکنی کابینہ بھی ملک کو چلا سکتی ہے. ہم 88 لوگوں کو لے کے چل رہے ہوتے کیا کہتے نہیں, وہ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں تو 5 رکنی کابینہ بھی چلا سکتی ہے, کیونکہ جتنے پورٹ فولیو ہوتے ہیں وہ بہت سارے پرائم منسٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ جو جس ڈویژن کا ہے وہ سیکرٹری بھی چلاتا ہے. آپ دیکھیں کتنے عرصے. آپ کا خیال ہے کہ زمانے سے تو سینسر بورڈ کا چیئرمین کون ہوتا ہے؟ جو سیکرٹری اطلاعات ہے اکثر اس کو چارج ملتا ہے. آج سے 20 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں, 20-22 سال مجھے ہو گئے. آپ بہت بہتر طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں. جاپان کی ہم مثالیں دیتے ہیں. جاپان میں صرف 17 رکنی کابینہ ہے جو کہ جاپان کو چلا رہی ہے. آبادی بھی نہیں ہے نا. آپ کو پتا ہے جاپان کی تو اکثریت آبادی ہے جو 100 سال ٹپ گئی ہے. اب وہاں تو آبادی ہے. جاپان کی مثالیں ہم کیوں دیتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم یورپ کی مثال دیتے ہیں. جاپان آپ کو پتا ہے یورپ کی شہباز شریف صاحب نے اپنی جو آخری جو ایک انہوں نے کچھ تقریریں تو جاتے جاتے بڑی انہوں نے کی. انہوں نے خاص طور پر انہوں نے جاپان کے بڑی ذکر کیا کہ وہ کفایت شعاری بھی کرتے ہیں. ہمیں جاپان سے سبق بھی سیکھنا چاہیے. ہم جاپان سے سبق سیکھ نہیں رہے ہیں. ان اور باتوں پہ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن جو اصل باتوں پہ ہمیں کرنا چاہیے اس پہ ہم سبق نہیں سیکھ رہے تھے. سر ہم تو آبادی کنٹرول نہیں کر رہے. آپ دیکھیں ایران بھی تو اسلامی ملک ہے نا, جہاں پہ آج آبادی کا تناسب ہے فی گھرانہ 2 بچے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں 4 بچے ہوتے ہیں. آپ خیبر میں چلے جائیں تو وہ 14-15 ارشد چائے والا جیسے لوگ بھی ہیں کہ 14-15 بہن بھائی تھے, تو وہ تو بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہم ساؤتھ ایشیا کے کنٹری انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, دیکھیں ہم تو وہ مرکز ہے نا جہاں پہ آبادی اتنی زیادہ ہے. ہمارے وسائل کیا ہیں مجھے بتائیں. وہ تو ویسے بھی تھیوری ہے کہ دیکھیں وسائل آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور آبادی زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے, تو اس لیے وسائل نہیں ہے ہمارے پاس. معذرت اسی لیے لوگ ملک چھوڑ کے بھی جاتے ہیں. اوور آل تو ہمیں سچویشن کافی مطمئن. میں نے اپنے پروگرام کے انٹروڈکٹری پارٹ میں بھی یہ کہا تھا کہ مطمئن صورتحال ہے ابھی تک. جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے, جو غیر مطمئن صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو آئین میں جو چیزیں لکھی ہیں اور 3 شقوں کو ہم اگر ملا کے اگر کریں اور سپریم کورٹ پہ اگر کوئی جاتا بھی ہے 90 ڈیز کے الیکشنز میں, تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ کچھ سامنے آئے گا. اور اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اگر آ بھی جاتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے وہاں ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت آج جو الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا حلقہ بندیوں کے حوالے سے کہ 14 دسمبر تک اس کو شو کریں گے لسٹوں کو, اس کا مطلب صاف یہ ظاہر ہوا کہ فروری میں الیکشنز کی طرف ہم جائیں گے. تقریباً مڈ ہو جائے گا فروری کا یا لاسٹ ہوگا. کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ یہ تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے نا, اس میں کیا حرج ہے. بلکہ اگر بات کریں, میں تو خود 3-4 سال سے الیکشن کمیشن کی کمیٹی کے ساتھ میں نے بھی کام کیا ہے ایز اے ممبر, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو نارمل چیزیں ہیں. ہاں لوگ اس کو ایشو بناتے ہیں, ٹی وی چینل پہ بھی بیٹھ کے بنایا جاتا ہے, سیاسی لوگ بھی بناتے ہیں. الیکشن کمیشن میں جاتا کون ہے؟ الیکشن سر یہ کمیشن نارمل چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, جنجوعہ صاحب کی نارمل چیزیں ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آئین کی پاسداری بھی بڑی امپورٹنٹ ہے؟ اور پی ڈی ایم کی اگر گورنمنٹ گئی تھی تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ کے جاتے جاتے یہ جو بل منظور کروا کے گئی, اس کی منظوری دے کے گئی, یہ بہت پہلے کام ہو جانا چاہیے تھا تاکہ یہ مسئلے ہی ختم ہو جاتے. اور 90 ڈیز میں الیکشنز ہونا یہاں پہ ضروری بھی تھا. آپ کو جتنی جلدی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ملک میں اتنا زیادہ بہتر تھا. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, ابھی تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہوگا, لیکن یہ جو پی ڈی ایم آخر میں کام کر کے گئی یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اچھا میں سمجھا نہیں, آخری کام کون سے کام کو آپ وہ گن رہی ہیں, کس بل کو؟ جی سر کنٹینیو کیجیے گا.
جی جی کون سے بل کا کہہ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کا آخری کام تو انہوں نے سر مشترکہ مفادات کونسل سے مردم شماری کے حوالے سے جو منظوری لی گئی ہے اس کے مطابق اگر مردم شماری ہوتی ہے تو آئین کے شق کے مطابق مردم شماری کے اعلان کے بعد ہی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اور پھر الیکشنز کیے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری طرف یہ 90 ڈیز والے الیکشن کی شق اس وقت آتی ہے جب صدر اسمبلی ڈیزالو کرے تو ڈیٹ وہی اناؤنس کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اگر اسمبلی اپنے وقت سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہے تو 90 ڈیز میں الیکشن۔ یہ 3 شقیں ہیں جو آگے پیچھے جس پہ بات ہونی ہے۔ ایک اور جو ٹیکنیکل ایشوز میں آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس کابینہ تو تحلیل ہو چکی ہے تو حلقہ بندیوں میں اضافہ تو نہیں ہو سکتا، اس کی منظوریاں تو نہیں ہو سکتی۔ مردم شماری کے بعد بھی انہی حلقہ بندیوں میں الیکشنز ہوں گے۔ دیکھیں ہمارے سیاسی لوگوں میں اور میڈیا کے لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اب تک یہ بات کی کہ پاکستان کی یہ پہلے ڈیجیٹل مردم شماری ہے، اور ڈیجیٹل کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ مردم شماری ہو رہی ہے اب ان کو ٹیبلٹ دیے گئے تھے۔ میں نے خود ادارہ شماریات کا جو ریجنل آفس ہے احمد آباد کا ہزارے کا، جو میں وہاں خود اس وقت موجود تھا، میں دفتر میں گیا ہوں، میں نے چیزیں دیکھی ہیں۔ میرے خیال میں میڈیا کے کتنے لوگوں نے ادارہ شماریات کے دفتر گئے ہوں گے یا ان کا اسلام آباد آفس دیکھیں، وہ چیزیں آرگنائز طریقے سے نکلی ہیں اور 6 دفعہ چیک ہوئے ہیں، ہر چیز ہوئی ہے پراپر طریقے سے۔ آپ کس شہر میں اس وقت؟ میں اسلام آباد میں۔ سر کراچی کی صورتحال کا آپ کو اندازہ ہے کہ ہائی ریز بلڈنگز ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ اس لحاظ سے چیزیں نہیں ہوئی ہیں جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کے پاس نہیں آئی نا تو ادارہ شماریات کے ہیلپ لائن فون نمبر ہے، میرے گھر پہ نہیں آئے تھے وہ، تو میں نے فون کیا ان کو، میرے خیال میں آدھے گھنٹے میں مجھے جو ریلیونٹ بندہ تھا اس نے مجھے کہا سر معذرت میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، تو میں نے اس کو کہا آپ آدھا گھنٹہ ویٹ کرو، مجھے گھر پہنچتے پہنچتے 1 گھنٹہ لگ جائے گا یا 40 منٹ لگ جائیں گے۔ اور جب میں پہنچا تو وہ ایک شادی پہ جا رہا تھا، کیونکہ اب آباد میں دن میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، اب تو خیر سے برا کلچر آ گیا رات کی شادیوں کا بھی، تو وہ بندے نے میرا 1 گھنٹہ ویٹ کیا ہے، میں پہنچا ہوں، اس نے ڈیجیٹل باقاعدہ کھولا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں میری صرف اپنے گھر کا میرا فارم فل کرنے میں آن لائن جو ٹیبلٹ پہ تھا کم از کم 30 سے 40 منٹ لگے۔ سر دیکھیں میں اس وقت جو یہ بات میں کہہ رہی ہوں جنجوعہ صاحب، آنیسٹلی آن اسکرین کہ ہم نے بھی کیا، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ آن لائن پہلے جا کے خود سسٹم کو اس میں کیا، میں نے اپنے بھی کیا، لیکن کراچی کا سینیریو تھوڑا سا مختلف ہے، اسلام آباد کا سینیریو تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہاں کی آبادی مختلف لوگوں پہ مشتمل ہے، یہاں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہی حلقہ بندیوں میں آگے بھی جائیں گے، لیکن اس سے ابھی تک مطمئن نہیں ہیں یہاں کے لوگ۔ ابھی یہاں پہ جیسے ہائی ریز بلڈنگ ہے، پورے پاکستان میں اتنی ہائی ریز بلڈنگ کہیں پہ بھی نہیں ہے جتنی کراچی میں ہے۔ اس کا کس طرح سے جواب دیا جائے گا، اسپیشلی اگر کراچی کو الگ سے ٹریٹ کیا جائے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی مشورہ دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ اس کو واپس سے ہونا چاہیے، چیزوں کو اس کو انڈو کر کے چیزیں ریڈو کی جائیں؟ ارے وہ تو دیکھیں ابھی اسلام آباد میں ٹوئن ٹاور اتنے بڑے کھڑے ہو رہے ہیں، 20-25 منزلہ بلڈنگ آ رہی ہے، اس کے بعد آپ سینٹورس دیکھیں، سینٹورس سے بڑی بلڈنگ ہے کیا؟ سر وہاں تو 1-2 مثالیں ہیں نا، کراچی میں تو آپ کو یہ مثالیں بڑی واسٹ مل جاتی ہیں۔ دیکھیں جو کراچی میں بھی اگر آپ کا مطالعہ ہو تو شارع فیصل پہ 1980 کے بعد اجازت دی گئی تھی، یہ جتنی ہائی ریز آپ کو بلڈنگیں آپ جن کو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے نہیں تھی، اور جب دی گئی تو آپ کے تو جو بلڈنگ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے KDA، اگر وہ لوگ پیسے کھا لیتے ہیں اور وہ ہر چیز کو نقشے کچھ ہوتے ہیں پاس کچھ کرتے ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ KDA میں بھی تو لوکل ہی لوگ بیٹھے ہیں نا، کوئی باہر سے تو نہیں آگے بیٹھا ہوا، وہ پیسہ ان کی پہلا ایمان ہے، جہاں پہ پیسہ ایمان ہو جاتا ہے تو شہر بھی کھڑ جاتا ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ کراچی کا ایشو یہ تھا، پولیٹیشین جو تھے انہوں نے سب سے بڑی چیز یہ کی کہ بھائی شماریات کا ادارہ آیا ہوا ہے، آپ ایک ایک علاقے میں جا کے دیکھیں کہ جہاں پہ رجسٹریشن نہیں ہو رہی آپ رجسٹر کروائیں نا، کس نے منع کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو ڈیجیٹل مردم شماری کراچی میں اگر کسی نے نہیں کروائی اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی کراچی کے مسائل ہیں، تو وہ تو پھر زیادتی ہے نا کہ دیکھیں میرے گھر پہ نہیں آیا، میں نے کال کی سر کیوں نہیں آیا، انہوں نے کہا جی ہے، میں ان کے دفتر گیا، اتوار کے دن آپ مانیں گے صبح 9, 9:30, 10 بجے اتوار کے دن ادارہ شماریات کا دفتر ریجنل آفس ہزارے کا احمد آباد میں کھلا تھا، اور میں ان کے دفتر میں بیٹھا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے سر آ رہا ہے آپ کے پاس بندہ، اور میں ان کے پاس جانے سے پہلے میں نے نمبر گوگل سے نکالا تھا، یہ نہیں کہ مجھے کوئی جانتا تھا، وہاں ایک نمبر میں نے گوگل سے نکالا وہاں کا ریجنل، وہاں فون کیا، سارے کام ہو گئے۔ اچھا کراچی میں لوگ کرنا نہیں چاہتے، لاہور میں لوگ یہ کام نہیں کرنا چاہتے، آپ کو پتا ہے ہری پور میں
جو ایوب برادران ہیں انہوں نے اس کے اوپر اتنا فوکس کیا, مجھے شماریات کے دائرے سے پتا چلا کہ انہوں نے خود جا کے ان کے ورکروں نے ایک ایک گھر کی مردم شماری کروائی, کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی یہ جتنی چیزیں ہوں گی, آپ کو پتا ہے اس مردم شماری کے بیس پہ آپ کے وسائل تقسیم ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں تقسیم, آپ یہ کرتے ہی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ جی مسئلے ہو گئے. اچھا دوسرا یہ کہ کراچی کو یہ کہنا کہ بہت سارے شہروں کے لوگ ہیں, آپ کو پتا دنیا کے اندر جتنی آبادیاں ہیں, نیو یارک میں بھی جائیں گے تو پورے امریکہ کے چھوڑیں پوری دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لندن میں بھی پوری دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لندن میں تو کوئی نہیں کہتا کہ جی یہ فلانے شہر کا بندہ کیوں ہے, برمنگم والا لندن میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے. یہ تو کراچی واحد شہر ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے لوگ کوئی لاہور کا بیٹھ جائے تو کہتے ہیں جی لاہور والا کیوں آ گیا, پنڈی والا کیوں بیٹھا ہے. پنڈی کے بھی یہی حالات ہیں. پنڈی میں بہت شکریہ. ہمارے ساتھ راجہ کاشف جنجوعہ صاحب موجود تھے. تھوڑی سی باتیں اس طرح ہو جاتی ہیں کہ چیزیں سمجھنے میں ٹوسٹ ہو جاتی ہیں. یہاں پہ اگر سندھ گورنمنٹ اپنی کارکردگی کی مثالیں چینل پہ دے, میڈیا پہ لے آئے, اخباروں میں چھاپے, تو ظاہر سی بات ہے پنجاب کے بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے یا سندھ میں کیا صورتحال ہے. اسی طرح سے پنجاب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں اشتہارات کی صورت میں اور ڈیولپمنٹ کے کام میں نظر آتے ہیں. سندھ والوں کو اکثر نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس تمام صورتحال میں یہ کہنا کہ جی کراچی والوں کو خود اندازہ نہیں ہے کہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں, کراچی والوں کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے, سندھ والوں کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں اور کس طرح سے اس کو پیچھے کیا جاتا ہے, چیزوں کو جان بوجھ کے. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم کہیں کہ مختلف جگہوں پہ مختلف آبادیاں ہوتی ہیں تو یہ تو ہر جگہ ہے, یہ بڑی نارمل بات ہے. کراچی میں ایسا نہیں ہے. تارکین وطن کراچی میں موجود ہے تو کے پی کے میں موجود ہے, اور آپ پنجاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی موجود ہے. لیکن یہاں پہ چیزوں کو بہتر طریقے سے اگر سسٹم کے طور پہ لیا جاتا تو ایک الگ بات تھی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر باہر ملک کی مثال دی جاتی ہے, کینیڈا ہو, لندن ہو یا امریکہ ہو, یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ کچھ ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ صرف آپ کا این آئی سی ہوتا ہے اور آپ کا جب آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے اس میں آپ کسی بھی حلقے میں جا کے اگر ووٹ دیتے ہیں, ڈیجیٹل ووٹنگ سسٹم آپ کی ہوتی ہے, تو اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کس حلقے میں کتنے ووٹ دیں, وہ آٹومیٹکلی ووٹ جو ہے آپ کا کہیں پہ بھی پڑ جاتا ہے. اگر ان چیزوں پہ عمل کیا جاتا اور چیزوں کو آگے لے کے چلا جاتا تو شاید مسائل مختلف ہوتے. فی الحال جو آپ کی کابینہ آئی ہے, یا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے جو لوگ آئیں وہ واقعی سیاست نہ کریں, ٹیکنیکل چیزوں میں جاتے ہوئے کوئی ایسی بہتری کی امید لائیں کہ نہ آپ کو الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا انتظار کرنا پڑے اور نہ ہی آپ کو نگراں سیٹ اپ کا انتظار کرنا پڑے, نہ ہی آپ کو کراچی جیسے میگا سٹی کے حوالے سے سوالات اٹھانے پڑیں کہ اس میگا سٹی میں کیا ہونا چاہیے جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. بہرحال یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد مزید بات کریں گے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جو انتخابات کا عمل ہے وہ بہت اچھی طریقے سے آگے چل رہا ہے, اور اگر تنقید اپنی جگہ بالکل ہے, لیکن اس وقت جو کابینہ کا اعلان کیا گیا اور جس طرح سے نگراں سیٹ اپ آیا ہے وہ اس وقت امید کی ایک کرن ہے. امید کی کرن یوں بھی ہونی چاہیے کہ جس طرح سے پاکستان کی اکانومی کے مسائل ہیں اس میں جتنی جلدی ہو سکے ان مسائل کو حل کرنا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ فیصلہ ساز بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لائیں گے تبھی پاکستان کی بہتری ہوگی. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شمیم ممتاز, آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. شمیم ممتاز صاحبہ, کس طرح سے اس وقت دیکھ رہی ہیں نگراں کابینہ کا اعلان ہو چکا ہے, 18 رکنی کابینہ ہے اس وقت, مسائل آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آگے؟ یہ چیزیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے الیکشن کمیشن کا ابھی اعلان ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز نہیں ہو سکتے, تمام معاملات پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ سب سے پہلے تو ظاہر ہم ویلکم کریں گے آنے والوں کو کہ ایک نگراں کابینہ اور نگراں حکومت آئی ہے. اچھی امید رکھنی چاہیے. حالانکہ آتے ہی جو پیٹرول اور جو ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے وہ ظاہر عوام کے لیے اس وقت پہ جب عوام خود بہت بے روزگاری اور مہنگائی کا شکار ہے اس پہ یہ موقع, لیکن اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے یہ 3 نگراں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر الیکشن کروائے اور جو ایک جمہوریت کا 15 سال سے چل رہا تھا سلسلہ اس کو ڈیریل نہ کیا جائے, کیونکہ بڑی مشکل سے جمہوریت قائم ہوتی ہے ہمارے ملک میں. تو ہم اچھی امید رکھیں گے. جہاں تک حلقہ بندیوں کا اور اس کا تعلق ہے تو ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے. الیکشن کمیشن اب کرے گا جو بھی. سی سی آئی میں ایک بات ہوئی کہ جی حلقہ بندیوں پہ ایک اجتماعی طور پر بات ہوئی کہ ہونا چاہیے, کیونکہ سینسس پہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کو صوبہ سندھ کی جو مردم شماری ہوئی تھی اس پہ اعتراض تھے کہ بھئی وہ صحیح نہیں ہوئی ہے, ہم اس سے مطمئن نہیں تھے اور دیگر جماعتیں بھی مطمئن نہیں تھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر. تو
ہم مطمئن نہیں تھے. اب ہم چاہیں گے کہ اگر یہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ سینسس کی بنیاد پر ہوں تو شہری اور دیہی علاقوں کی جو نشستیں ہیں ظاہر ہے اس میں بھی فرق پڑے گا, اور جب اس پہ فرق پڑے گا تو جب الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے اس کے رزلٹ پہ بھی فرق پڑے گا. تو بس دعا کی جا سکتی ہے کہ سب کچھ بر وقت ہو جائے اور پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت لیکن کسی طرح شمیم بحال ممتاز رہے. صاحبہ حلقہ بندیاں تو ہوں گی، اور جیسے سندھ میں اعتراض خاص طور پہ ہو رہا تھا اس حوالے سے، لیکن چونکہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، نگراں سیٹ اپ تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. جو سیٹیں صوبائی ہیں وہ سیٹیں تو اتنی رہیں گی، صرف حلقہ بندیوں میں لوگوں کی تعداد کم یا زیادہ پہ کا تناسب ہوگا. تو وہ والا مسئلہ تو ابھی بھی حل نہیں ہو سکا، جیسے اسپیشلی سندھ کی پارٹی سے اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے مسئلے سوال اٹھا رہے تھے کہ حلقہ بندیاں اس لیے کی جائیں تاکہ سیٹس میں کچھ آگے پیچھے ہو سکے. لیکن ایسی تو صورتحال نہیں بن سکتی اب آگے ٹیکنیکلی نہیں. لیکن پھر ڈی لمیٹیشن کا کیا مطلب ہوا اس بات سے؟ میں آپ کی بات کو مان لیتی ہوں، لیکن پھر ڈی لمیٹیشن کا مطلب کیا ہوا؟ جب ہمارے بلدیاتی الیکشن ہونے تھے تو ظاہر ڈی لمیٹیشن کے مطابق وہ یونین کونسلز اور آبادی کی بنیاد پر بنی، اور اسی طرح کہیں کم یا کہیں زیادہ آپ دیکھیں تعداد ہوئی نا نچلی سطح پر بھی. تو پھر ڈی لمیٹیشن یا پھر سینسس کا پھر الیکشن کیوں ہم ڈیلے کر رہے ہیں؟ پھر تو 90 دن میں ہو جانے چاہیے. جب اگر ہمیں ڈی لمیٹیشن نہیں کرنی ہے، صرف ہمیں سینسس کی ایک رپورٹ دینی ہے کہ آیا یہ آبادی اتنی نہیں اتنی تھی، غلط ہوئی، غلط رپورٹ ہوئی، تو اس سے پھر الیکشن آگے کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ بھی پھر ایک کوشچن بنتا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے ہی بنتا ہے کہ پھر میڈیا کو اس پر بات کرنی چاہیے کہ اگر ڈی لمیٹیشن نہیں ہے تو پھر الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. میڈم بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ جو ڈی لمیٹیشنز ہیں، سیٹس کی تعداد جو ہے اب نہیں زیادہ ہو سکتی، نہ صوبائی سطح پہ ہو سکتی ہے نہ مرکز کی سطح پہ ہو سکتی ہے. یہ ضرور ہے کہ مردم شماری کے بعد لوگوں کے جو مسائل ہیں اس کو حلقہ بندیوں میں حلقوں میں لوگوں کی تعداد یہ کم زیادہ ہو جائے گی، لیکن اس حوالے سے اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ہی آئین کی علمبردار رہی ہے، ساتھ بھی دیا ہے اور جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. ایک مدعا یہ بھی آتا ہے کہ آئین کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں ہم رہتے ہوئے کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے الیکشنز آگے چلے گئے، لیکن آئین سے تصادم ہو رہا ہے اس بات کا. آپ کو لگتا ہے کہ آگے کوئی اس حوالے سے مسائل ہو سکتے ہیں؟ بالکل. میں تو سمجھتی ہوں کہ جو پنجاب میں اور کے پی میں ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہاں پر بھی نگراں گورنمنٹ 3 مہینے کے لیے آئی تھی، اور جب کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ہمیں الیکشن جو ہے وہ 3 مہینے میں کروا دینے چاہیے تو کروا دینے چاہیے تھے، لیکن وہاں پر سب خاموش رہے، کوئی بات نہیں ہوئی. حالانکہ پیپلز پارٹی اس پہ بات بھی کرتی رہی، جب بھی موقع ملا ہم نے اس پہ بات کی، اور اسی طرح ہم اب بھی چاہیں گے کہ جو آئین پاکستان کہتا ہے، کیونکہ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی کی صورتحال تو نہیں ہے نا پاکستان میں. یہ تو ایک روٹین کے معاملات ہیں کہ ہم نے قرض ادا کرنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچانا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی سہولتیں دینی ہے. تو اس کے لیے ظاہر ایک مستحکم گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے کہ مستحکم گورنمنٹ آئے، جو بھی پارٹی جیتتی ہے وہ آئے اور اپنی گورنمنٹ بنائے، اور ظاہر پاکستان اور اس کی پالیسی، عوام کی پالیسی کے اوپر کام کرے کہ عوام کو ہم نے کیسے اس کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے. میڈم یہ 14 تاریخ کو جو ہے وہ 14 دسمبر تک اعلان کرنے کے لیے کہا گیا ہے حلقہ بندیوں کو، اس کے بعد الیکشن کمپینز ہوں گی. آپ پیپلز پارٹی کو کن صوبوں میں اسٹرانگ دیکھتی ہے؟ جناب ٹھیک ہے سندھ میں تو آپ کی پارٹی ہے، اسٹرانگ ہے، اور آگے بھی حکومت آپ کی ہی بنے گی، اور صوبوں میں آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اگر اس کی آپ وہ کریں، اس پہ جائیں، اگر اس کے رزلٹ کے اوپر جائیں پورے پاکستان کے، تو آپ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً تمام جگہوں پر ہی سویپ کیا ہے. اگر سویپ نہیں بھی کیا ہے تو بہت زیادہ اچھے مارجن سے جو ہے وہ ہمارے لوگ منتخب ہو کر آئے. تو اگر الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ کھلا میدان ملتا ہے جمہوری طریقے سے الیکشن لڑنے کا، تو میں سمجھتی ہوں کہ سندھ کو چھوڑ دیں، باقی پاکستان کے جو تینوں صوبے ہیں اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر نظر آئے گی. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ 2023 کا صورت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اور ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں. بالکل. شمیم ممتاز صاحبہ، ایک بہت ریلیونٹ کوسچن ہے اور مختصر سا جواب چاہوں گی. ہر پارٹی اپنا کوئی ایسی چیز لے کے جاتی ہے سامنے کہ وہ اس نے جو پہلے کام کیا اس کو دکھاتے ہوئے لوگ اس کو ووٹ دیں. آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے؟ 16 ماہ میں آپ اس حکومت کا حصہ رہے ہیں، تو ایسی کیا ہیں چیزیں کہ جو آپ عوام سے کہیں گے اور عوام آپ کو ووٹ دے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جس طرح سیاسی طور پہ اکیلا ہو گیا تھا پوری دنیا میں، ہم نے 16 ماہ میں وہ کر کے دکھایا. میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایز اے وزیر خارجہ
کہ انہوں نے پوری دنیا میں جو پاکستان کا کھویا ہوا مقام تھا وہ واپس دلایا، جس کی وجہ سے آج پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچا اور لوگوں نے اعتماد کرتے ہوئے دوبارہ سے پاکستان میں جو پاکستان کے دوست ممالک تھے انہوں نے پاکستان کی مدد کی اور ہم آج پھر دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ تو سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ پاکستان قائم ہے، اور جب پاکستان قائم ہے تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سلوگن ہے روٹی کپڑا اور مکان، ہم نے 16 مہینے کی بات نہیں ہے، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی اور ہم جب حکومت میں آئے اختیارات ملے ہم نے عوام کو وہ دینے کی کوشش کی، اور اس دفعہ تو الحمدللہ ہم سندھ کو دیکھیں اور سندھ کے علاوہ پورے پاکستان کو دیکھیں تو جس طرح ہم نے غربت کے ہوتے ہوئے، بے روزگاری کے ہوتے ہوئے، بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت جس طرح لوگوں کو سپورٹ کیا ہے ہم نے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ بھی کہنے کے تیار ہو گئے ہیں کہ جن کے گھروں میں کوئی اور پارٹی تھی لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ماں بے نظیر کے پیسے آ گئے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہم غربت کی سطح کو بہت کوشش کر رہے ہیں کم کرنے کی، بے روزگاری کو روکنے کی اور لوگوں تک جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو پہنچانے کی۔ تو یہی لے کے ہم عوام میں جائیں گے انشاءاللہ، اور پہلے بھی جاتے رہے ہیں، عوام ظاہر کام دیکھتے ہی ووٹ دیتی ہے۔ سندھ اسمبلی میں دیکھ لیں آپ، ہم سینچری پہ چلے گئے تھے، اگر ہم کام نہیں کرتے تو ہم سینچری کی سیٹوں پر کیوں ہوتے؟ تو یہی کام دیکھ کے پورا پاکستان دیکھے گا کہ آیا پیپلز پارٹی آئی تو وہ کیا کرے گی پھر۔ بہت شکریہ شمیم ممتاز ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، تمام گفتگو ہم سنتے ہیں، تجزیہ کار بھی آتے ہیں، سیاستدان بھی آتے ہیں، لیکن ایک جو جنت کا ماحول ہمیں دکھایا جاتا ہے، نہ جانے کیوں وہ جنت کا ماحول ہمیں عام عوام کو کیوں نہیں مل رہا۔ آج عام عوام جو ہے وہ شدید مسائل کا شکار ہے، لیکن سب جگہ یہی بات کی جاتی ہے کہ ہم اپنے دور حکومت میں بہت کام کر کے گئے۔ فی الحال جو سینیریو ہے اور آج جو مجھے نظر آیا تمام چیزوں میں، اس میں یہی تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اب بھی تجربات کر رہے ہیں۔ 76 ایئرز ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن ہم تجربات کر رہے ہیں۔ پہلے ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں، اس اسکرپٹ کا امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس کے نتائج ہم بھگت چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ اسکرپٹ ہم دہراتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو گورنمنٹ آئی اور گورنمنٹ نگراں سیٹ اپ آیا، سیاسی طور پہ آپ نے ایک لیڈر کو، کاکڑ صاحب کو آپ سامنے لایا ہے، اور دوسری جو آپ کی 18 رکنی کابینہ ہے وہ آپ کی ٹیکنوکریٹس میں مشتمل ہے، جبکہ کچھ لوگ جو ہیں تھوڑی بہت سیاسی وابستگی بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی کہ ایک اور اچھی طرح سے تجربہ کیا جا رہا ہے کہ ایک اگر مکس پلیٹ ایک اور دفعہ بنائی جائے تو پاکستان کا کیا ہوگا۔ بہرحال تجربات ختم کر کے بہتری کی امید ضرور کرنی چاہیے۔ دعا وہی جو ہمیشہ ہوتی ہے، میرے ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔